अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ार उल हसन। इस वक्त जो गहमा गहमी है सियासत की, उस तमाम सूरत हाल में जो पाकिस्तान की आवाम है वो कुछ परेशान है, मगर इस परेशानी और बहरानी कैफियत में जो 13 जमाती इत्तेहाद है, क्या वो मुतमईन है? क्या वो ये समझता है कि पाकिस्तान की आवाम को वो सुख दे पाए हैं जो उनका हक है, या फिर जो नारे लगाकर इस वक्त खान साहब की हुकूमत को हटाया गया था, उस हुकूमत को हटाए जाने का जो मामला है उस पर मुतमईन नज़र आती है, या फिर उसको लगता है कि किसी किस्म का उन्होंने एक ज़बरदस्ती का एक हुकूमत को ओढ़ लिया है जिसमें उन्हें परेशानी ही परेशानी है, और आवाम जो इस वक्त परेशान होकर पीडीएम की जानिब देखने पर मजबूर है कि आपने तो बड़े वादे किए थे और आप कहते थे कि महंगाई को ख़त्म कर देंगे, लेकिन महंगाई ना सिर्फ ये कि जूं की तू ही रहती है लेकिन वो बढ़ती जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें तो वो भी इस वक्त आसमान से बातें कर रही है, और इस वजह से एक आम आदमी का गुजर बसर सफ़र सब कुछ ही मुश्किल हो चुका है। लेकिन क्या इस वक्त जो 13 जमाती इत्तेहाद है वो IMF के साथ होने वाले मुज़ाकरात के बाद इस वक्त मुतमईन है कि उन मुज़ाकरात के बाद की जो सूरत हाल है उससे आवाम को रिलीफ दिया जा सकेगा, या फिर इस वक्त जो हालात हैं वो मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे, और क्या इलेक्शन होंगे भी, या फिर इलेक्शन कराने के भी पैसे हुकूमत पाकिस्तान के पास नहीं होंगे कि किसी भी तरीके से इलेक्शन कराए जा सकें। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि उसी सियासी गहमा गहमी में खान साहब ने कुछ लोगों पर तहफ़्फ़ुज़ात का ऐसा वो भी कहा है उन्होंने कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मुझे जान का ख़तरा है। उनमें आसिफ जरदारी साहब का नाम भी अब शामिल हो चुका है। आसिफ जरदारी साहब के बारे में उन्होंने कहा है कि मुझे इन्हें मरवाने का जो एक कहा गया है उनमें आसिफ जरदारी भी शामिल है, और उन्होंने सिपारी भी दे दी है। क्या इस वक्त खान साहब के मुख्तलिफ लोगों की तरफ से जान का ख़तरा है, क्योंकि जरदारी साहब की जानिब से इस स्टेटमेंट के बाद क्लेम किया गया है और उन्होंने 10 अरब का हर्जाने का दावा कर दिया कि मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, जबकि बाज़ लोग समझते हैं कि इस तमाम स्टेटमेंट के बाद जरदारी साहब के ऊपर भी सख्त वक्त आ सकता है, क्योंकि उनकी जान को भी ख़तरा हो सकता है इस तमाम सूरत हाल में, जहाँ पर अगर खान साहब को कोई बात होती है या खुदा न खास्ता किसी किस्म का नुकसान पहुँचता है। इसके साथ साथ बढ़ती हुई महंगाई की बात ही कर लें तो क्या मुस्लिम लीग नून के साथ साथ पीडीएम भी उसका शिकार होगी, और पीडीएम में शामिल तमाम ही जमातें उस बढ़ती हुई महंगाई की ज़ेर असर रहेंगी, और जो पीडीएम ने महंगाई मार्च किया था उसके बाद होने वाली IMF की जो डील है, क्या वहाँ तक पहुँचने के बाद वो समझते हैं कि आवाम को वो किसी भी किस्म का एक इंसाफ फराहम करवाएं हैं? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फारूक डाडी साहब, तज्ज़ियाकार हैं। जनाब फारूक साहब, बेहद शुक्रिया आप तशरीफ लाए। शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ रखते हैं राना गुजार ताज, जनाब मोहतरम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। राना साहब, बेहद शुक्रिया आप भी तशरीफ लाए। इस वक्त राना साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी हुई है, वो किस तरह से इस तमाम सूरत हाल को देख रही है? IMF से मुआहदे होने जा रहे हैं, दूसरी तरफ खान साहब इल्ज़ामात भी आयद कर रहे हैं, सर क्या देख क्या रहे हैं? शुक्रिया वकार भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए वकार भाई, बात यह है कि मैं तो हमेशा आपके प्रोग्राम में यही अपनी गुफ्तगू रही है मेरी कि जो जिस मुश्किलात से पाकिस्तान गुज़र रहा है इसमें हमें महाजराई नहीं करनी चाहिए, हमें आपस में मिलकर इस मसले को हल करना चाहिए। कभी हम कहते हैं कि पाकिस्तान मुश्किल में है, आज कभी कोई दूसरा कहता है पाकिस्तान मुश्किल में है, ना जाने मुश्किल कब हल होगी तो अल्लाह ही को पता है। और जो सिचुएशन इस वक्त है वाकई 2 वक्त की रोटी खाना बहुत मुश्किल हो गया है, बड़ी महंगाई है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन ने हुकूमत वक्त से मुतालबा भी किया है कि एक आम शख्स की तनख्वाह 35,000 रुपये मुकर्रर की जाए, और ये हमारा मुतालबा है और तमाम लोगों से, और इस पर वो इत्तफाक करें और नाफिजुल अमल भी करें, ना कि गवर्नमेंट करे बल्कि प्राइवेट इदारे भी इस पर अमल करें ताकि गरीब को कोई मुश्किल आता आसान। सर आपको लगता है 35,000 रुपये काफ़ी है? आजकल वैसे तो कहा जा रहा है 50,000 रुपये। देखिए जी, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसूलन तो ये है कि 1 तोला सोने के बराबर होनी चाहिए एक मजदूर की तनख्वाह, लेकिन जाहिर है जो मुल्की हालात हैं, सिचुएशन है, तो इसमें कम से कम 35,000 तो हों, क्योंकि आप ये देखिए कि जो प्राइवेट जितने भी काम करने वाले हों बेचारे 10,000 15,000 रुपये पे भी काम कर रहे हैं, तो कम से कम 35,000 रुपये होनी चाहिए
یہ پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے، اور حکومت وقت سے بھی ان سے کہے کہ اس کو فوری طور پہ امپلیمنٹ کریں تو کچھ بہتر ہو سکے گا۔ ٹھیک ہے، جہاں تک بات آ گئی ضمن انتخابات کی، بالکل انتخابات کرانی چاہیے، ہونی چاہیے۔ ہمارا تو پہلے جو مطالبہ یہی تھا کہ خان صاحب آپ تشریف لائیں اسمبلی میں اور اس نوبت پہ نہ آئیں، کیونکہ اس لیے کہ اس سے قومی وسائل کو نقصان پہنچتا ہے۔ پہلے بھی 20 میرے خیال ہے 18 قومی صوبائی اسمبلیوں پہ الیکشن ہوئے، پھر قومی اسمبلی کے الیکشن ہوئے، اس میں خان صاحب 6 سیٹوں کے اوپر خود ہی کھڑے ہو گئے۔ تو مقصد ہے کہ قومی وسائل کو تو نقصان ہوا، اب پھر استعفا دیا، پھر استعفا دے دیا، اب پھر ان پہ الیکشن ہوں گے، پھر قومی الیکشن ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کھیل بند ہونا چاہیے دونوں طرف سے۔ یہ جو 33 سیٹوں کا ہوا ہے، یہ میری رانا صاحب رائے انہوں نے کہا ہے دوبارہ سے خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن میں جائیں گے، اس 33 سیٹوں پہ وہ خود ہی کھڑے ہوں گے۔ میں نے کہا نا بالکل اچھی بات ہے، وہ تو 342 پہ بھی خود ہی کھڑے ہو جائیں، کیونکہ اس لیے کہ ان کے پاس تو لوگ ہی نہیں ہیں جب اعتماد کسی پہ اعتماد کریں وہ۔ تو جب الیکشن ہوں گے قومی الیکشن تو اس میں 342 پہ بھی خود ہی کھڑے ہو جائیں۔ تو یہی تو قومی وسائل کو نقصان پہنچانے کا طریقہ کار ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس لوگ ہیں، جب الیکشن لڑیں تو اسمبلیوں میں جائیں۔ ایک طرف تو آپ اسمبلیوں کو تسلیم نہیں کرتے، دوسری طرف آپ الیکشن میں جاتے ہیں، آپ پارلیمان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، دوسرے اس سے اوتھ لیتے ہیں وزارت عظمیٰ کا۔ تو آپ مجھے بتائیے یہ کیا ستم ظرفی ہے؟ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ایک جگہ کھڑے ہو جائیں، یا تو پارلیمنٹ کو تسلیم کریں، قوم کے دیے ہوئے مینڈیٹ کو تسلیم کریں، یا پھر آپ جب تسلیم نہیں کرتے تو آپ پارلیمان میں ہی نہ جائیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں حکمراں کو بھی کہتا ہوں کہ خدا را وہ یہ سوچیں کہ قوم کو ریلیف کیسے ملے گا۔ قوم پریشان ہے، بھوک سے مر رہی ہے، بے روزگاری عام ہے، خودکشی ہو رہی ہے، اسٹریٹ کرائم اتنا حد تک بڑھ گیا ہے کہ لوگ گھروں میں محفوظ نہیں۔ کہ یہ فاقہ کشی اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا تو ان چیزوں پہ قابو پایا جا سکے گا۔ تو یہ محض رائے میں سمجھتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نہیں کرنی چاہیے، پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا فاروق صاحب، اس وقت جو آپ نے گفتگو بھی سنی سر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بڑھتی ہوئی مہنگائی 13 جماعتی اتحاد کے لیے نقصان دہ ہے، یا پھر کوئی پالیسی ان کے پاس ہوگی آگے چل کے؟ سر یہ 13 جماعتیں جن کو امریکن ایلفی سے جوڑا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے جو ملک کو نقصان پہنچا ہے، اتنا شدید نقصان پہنچا ہے کہ جو پاکستان کی تاریخ میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ سر یہ تو آپ نے خان صاحب 6 ماہ میں امریکن ایلفی جوڑا گیا، سر یہ تو خان صاحب کا کچھ بیان ہے۔ اب سنیں نا، کیونکہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی، پیسے چلے، اور ان کو بلا کے جو کہا گیا کہ آپ دیکھیں نا، ان میں سوائے ایک شخص کو آپ سائڈ پہ کر دیں، یہ 13 جماعتیں اسلم بھوٹانی کو اسے الگ کر دیں، باقی آپ سب دیکھیں سب کی جائیدادیں باہر پڑی ہوئی ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے لیے کو نہیں دیکھنا، انہوں نے اپنے فارچون کو، اپنی جائیدادوں کو، اپنی پراپرٹیز کو دیکھنا ہے۔ آپ نے بی سی سی آئی کا حال نہیں دیکھا تھا کہ بی سی سی آئی کو کس طرح انہوں نے کانفسکیٹ کر کے ساری چیزیں ضبط کر لی تھی۔ تو یہ تو اگر یہ ملک کے لیے دیکھیں گے تو یہ اپنی تمام جائیداد سے محروم ہو جائے گا۔ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت ملک جو ہے وہ کرائسس کے اندر بہت زیادہ 100% دیکھیں سر، اگر کرائسس میں ہے تو خان صاحب ہونے والے ہر انتخابات میں خود کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر دوبارہ بالکل، تو خان صاحب بھی تو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جب خان صاحب کی پارٹی نے جب اجتماعی طور پہ سارے استعفے دیے تو کیوں اس کو قبول نہیں کیا انہوں نے؟ یہ 10 یعنی چن کے کر رہے ہیں، کہاں سے کم ووٹ ملے یہ کرے۔ تو یہ جب آپ کا الیکشن کمیشن ہی جانبدارانہ رول کر رہے ہیں، آپ نے نہیں دیکھا کہ چودھری شجاعت کو جو ہے وہ بنا دیا اور اس کو ہٹا، اس لیے کہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے، اور یہ جو ایک جانبدارانہ رول الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے، میں اس کی سختی سے مذمت کرتا ہوں۔ اور میں ان مقتدر حلقوں سے بھی کہوں گا، خدا کے واسطے یہ ملک جو ہے تباہی کے دانے تک پہنچ چکا ہے، اور میرٹ پہ فیصلہ کریں۔ دیکھیں آپ کو میں ایک مثال دوں، 1991 اور 92 میں انڈیا جو ہے وہ آلموسٹ کلیپس ہو چکا تھا۔ انڈیا کا 20 ٹن سونا یونین بینک آف سوئٹزرلینڈ میں رکھوایا تو $240 ملین ان کو ملے، جس سے معاملہ حل نہیں ہوا۔ اس وقت چندر شیکھر کی حکومت فارغ ہوئی اور نرسمہا راؤ کی ایک مائنورٹی حکومت آئی۔ نرسمہا راؤ نے یہ کیا کہ اس وقت منموہن سنگھ کو وزیر خزانہ بنایا، اور انہوں نے جو ریڈیکل چینجز کی اور بہت سخت فیصلے کیے، اس کے بڑے اچھے نتائج آئے۔ تو ہمیں بھی اس طرح لیکن
ان کی خوش قسمتی تھی کہ وہاں کی بیوروکریٹ اتنی کرپٹ نہیں تھی جتنی ہماری بیوروکریٹ ہے، اور وہاں کے سیاستدان وہ نہیں تھے جو شریف یا زرداری یا مولوی فضل الرحمان ٹائپ کے لوگ ان کے پاس نہیں تھے کہ جو آج ہم نے دیکھو نا 1100 ارب روپے آپ نے پورے کے پورے اپنے خود ہی این آر او لے کے معاف کر دیا، تو آپ الیکشن کے خرچے پہ کیوں جا رہے ہو بھائی؟ لیکن سر بات یہی آ رہی ہے نا کہ کیا ابھی جو ہے ہر الیکشن پہ اگر خان صاحب خود ہی الیکشن لڑنا شروع ہو جائیں گے، عام انتخابات ہوں گے سر، پھر ان کے پاس جو آپ میرٹ پہ کرو نا کام، تو نہیں لڑیں گے آپ جب جانبداری کر کے 6 سیٹیں 10 سیٹیں 15 سیٹیں کرو گے ایسے، تو پھر تماشا تو آپ نے لگایا ہوا ہے نا، ان کو کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی؟ 2018 میں بھی تو سر اب آپ دیکھیں نا بیٹھا تو خان صاحب آئے نا، دیکھیں قانون کے مطابق اگر اسمبلی جو ختم کی گئی ہے 90 دن کے اندر اس کا الیکشن ہونا چاہیے، ہمارا قانون آئین کہتا ہے۔ یہ پارلیمنٹ میں اگر ان کو نہیں کروانا ہے تو ان کو پارلیمنٹ سے قانون سازی کرنی ہوگی، جس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے، جو ان کے ابھی پارلیمنٹ میں ہے ہی نہیں۔ پارلیمنٹ میں آپ کے پاس بات یہ ہے ابھی جیسے آپ نے دیکھا اتنا بڑا دہشت گردوں کا حملہ ہوا ہے، 100 سے زائد لوگ تقریباً تحریک طالبان نے تو منع کر دیا کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ KPK میں الیکشن ملتوی کرنے کے لیے اللہ کرے کہ دیکھیں یہ جو بھی ہے خدا کے واسطے یہ سلسلے بند ہونے چاہیے۔ آج آپ دیکھو نا صرف ایک گورنمنٹ کو اٹھانے کے لیے ہم نے پہلے دیکھا کہ بے نظیر کی گورنمنٹ کو گرانے کے لیے اس کا مرتضی بھٹو کا قتل کیا گیا، اور اس بیس کے اوپر جو ہے وہ پوری حکومت، تو یہ سلسلے پاکستان میں بند ہونے چاہیے کہ اس کا قتل کر کے اس کی گورنمنٹ گرائے، اس کو یہاں دہشت گردی کر کے الیکشن ملتوی کرائے، یہ طریقہ کار نہیں ہے، یہ ملک کو نقصان خیر سر اس میں تو اس وقت پاکستان جو ہے وہ انتہائی بری طرح متاثر ہے، اور دہشت گردانہ حملے ہیں جو کہ کہا یہ جا رہا ہے، پہلے تو TTP نے اس کو قبول بھی کیا اور اس کے سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی تھی۔ اچھا گلزار صاحب، اس وقت یہ ساری صورتحال ہے، آپ کو لگتا ہے کہ سر اتنا بھیانک واقعہ سامنے آیا ہے پشاور کے اندر، سر اس کے بعد پھر الیکشن کی گردان کرنا مناسب رویہ لگ رہا ہے سر؟ دیکھیں جی، یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور قابل مذمت بھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کو سخت فیصلے لینے ہوں گے، اور میں پھر بار بار ایک الفاظ کہتا ہوں، میرے ہر شو میں آپ دیکھیے میں ایک الفاظ کہتا ہوں کہ محض رائی نہ کی جائے، پاکستان کا سوچا جائے۔ جو شخص بھی جس کو آپ یہ دیکھیں سب پاکستان کی خدمت کرنے کی بات کرتے ہیں، پاکستان کو مستحکم کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو مستحکم کی بات کرتے ہیں، اقتدار میں جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیوالیہ ہو گیا ہے۔ تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، وہ کون سا دن ہوگا؟ چلے جی ہم یہی کہتے ہیں کہ جی سارے لوگ، جیسے ڈاڈی صاحب نے بھی فرمایا کہ بھئی سارے لوگ غلط تھے، تو ظاہر ہے کہ ایماندار اونسٹ آدمی تھا، اس کو 3 سال 7 مہینے ملے، اس نے 3 سال 7 مہینے میں نہ کسی کے خلاف کارروائی کی، نہ کوئی احتساب کیا، بس وہ جس کینٹینر سے آئے تھے ایوان وزیر اعظم میں، اسی کینٹینر پہ وہ وہاں بھی کھڑے رہے اور وہ اپنی گفتگو کرتے رہے، اور اس کے بعد بالآخر نو کانفیڈنس آئینی طریقے سے آیا اور وہ گھر چلے گئے، اور پھر ان کی گفتگو وہی چالو ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اس سے اجتناب برتنا چاہیے، اور حکومت کو بھی چاہیے اور اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ یہ آپس میں بیٹھیں اور پاکستان کے لیے سخت فیصلے کریں، سخت اقدامات اٹھائیں، جس سے ہمارا ملک کا دفاع بھی مضبوط ہو، ہماری معیشت بھی مستحکم ہو، ہمارے یہاں بے روزگاری کا خاتمہ ہو، ہمارے یہاں جو لا قانونیت ہے اس کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے۔ تو یہ اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب ہم سب پولیٹیکل جماعتیں ایک پیج پہ ہوں گی، اور جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو بھی مستحکم ہونا ہوگا، تاکہ وہ جو ہیں آنیسٹلی طریقے سے ایمانداری سے کام کریں۔ عدلیہ جوڈیشری کو بھی مستحکم ہونا ہوگا تاکہ وہ بھی جو ہے وہ سخت فیصلے لے۔ تو ہم سب کو قومی مفاد میں سخت فیصلے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا ملک ترقی کر سکے۔ جب ریاست ترقی کرے گی تو انشاءاللہ ہماری عوام بھی ترقی کرے گی۔ ہمیں ان چیزوں کو نہیں سوچنا چاہیے کہ اس نے ایسا کیا، بھائی سب نے غلط کر دیا، اب صحیح کر لو، خدا کے لیے اب صحیح کر دو۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ سخت فیصلے تو لینا ہی ہوں گے جو اس وقت معاشی صورتحال ہے، اور اس تمام صورتحال میں اگر ہم ذکر کریں کہ پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مختلف کردار بھی ادا کر رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے اندر ایک تبدیلی کا ایک سفر بھی شروع ہو رہا ہے، خاص طور پہ
متحدہ قومی موومنٹ کی بھی بات کر لیں تو جنہوں نے فی الحال جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس میں حصہ تو نہیں لیا، لیکن حلقہ بندیوں کو لے کر بہت زیادہ وہ اس وقت احتجاج کی طرف جا بھی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کا تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ بھی تبدیل ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت جو مختلف گروپس تھے وہ بھی سب یکجا ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد تبدیلیوں کا ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو کراچی شہر میں 9 سیٹیں ہیں جس پہ ضمنی انتخاب ہوگا، اس میں متحدہ قومی موومنٹ بڑھ چڑھ کر اور بھرپور حصہ لے گی۔ وہ کس طرح کا حصہ ہوگا اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر صفوان ملک، رہنما ہے متحدہ قومی موومنٹ سے، پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ جناب ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا، سب سے پہلے تو یہ کہ متحدہ قومی موومنٹ میں جو معاملات چل رہے ہیں، خاص طور پہ جو ساری سیٹ اپ ہے وہ تبدیل ہونے جا رہا ہے، پھر جو انتخابات ہیں اس میں بھی حصہ لینے کی آپ بات کر رہے ہیں، سر کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، پہلے تو یہ فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن شو وقار بھائی۔ 2-3 اہم باتیں ہیں وقار بھائی۔ تو سب سے پہلے جس طرح آپ نے بلدیاتی الیکشن کا ذکر کیا کہ ایم کیو ایم از آل ریڈی ٹو کنٹیسٹ دا الیکشنز فار دیز اپ کمنگ 9 سیٹس۔ انشاءاللہ ایم کیو ایم اس میں بھرپور مقابلہ کرے گی اور بھرپور الیکشن لڑے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ عوام کا فیصلہ آپ کو بتائے گا کہ انشاءاللہ عوام کی تائید آج بھی ایم کیو ایم کے ساتھ ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بات کی، اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دیکھیں ہمارا کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں تھا بلدیاتی انتخابات میں نہ جانے کا۔ ایک ایسا ایشو ہے جس کو سارا کراچی فیس کر رہا ہے، جس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ایشو ہے کہ بھائی آپ نے حلقہ بندیاں جو ہیں وہ اتنی زیادہ کمپرومائز کی کہ آپ نے جو 70 یونین کاؤنسلز شہر کی تھیں وہ آپ نے لاپتہ کر دی، جبری طور پر گمشدہ کر دی۔ ہمارے اس پہ بڑا آسان سی ہماری طرف بات تھی کہ بھائی ہم سے یہ پوچھا جائے کہ کیا ہم جو بات کر رہے ہیں وہ غلط ہے، کیا الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں غلط ہے، کیا صوبائی حکومت نہیں، سب مان رہے ہیں کہ بھائی بات جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو ایشو ہے وہ یہ کہ شاید آپ نے یہ بات تھوڑی دیر سے کر دی۔ تو یہ بات تو نہیں ہونی چاہیے نا، بات تو یہ ہونی چاہیے کہ ہماری صحیح تھی یا غلط تھی۔ اگر ایز لانگ ایز ہماری بات صحیح ہے تو ہماری اس والی بات کو ایڈریس ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے شہر کے ساتھ دیکھیں، جب آپ اس شہر کو سینس آف پارٹیسپیشن نہیں دیں گے، سینس آف اونرشپ نہیں دیں گے، اسی شہر میں اسی صوبے میں پچھلے 13 سالوں کے اندر آپ نے 2.5 لاکھ نوکری دی، اس میں ایک بھی کراچی اور حیدرآباد کے ڈومیسائل کا شخص نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں کہ آپ اس میں اس طرح ایک احساس محرومی ڈیولپ کر رہے ہیں، اور آج جس وقت آپ کے سامنے جو تباہی ہے اس میں کیا یہ نہیں ہے ممکن کہ جس وقت آپ تھوڑی سی ایک چنگاری لگانے کی کوشش کریں وہ چنگاری آگ میں تبدیل ہو جائے؟ تو یہ تو جو لوگ اقتدار میں انہیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا اسی طرح واپس سے کراچی کے لوگوں کو ڈیل کرنا ہے۔ اچھا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو آپ کی کاوشیں ہیں وہ بار آ سکتی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے ایسا؟ دیکھیں تو بالکل آ سکتی ہیں۔ اس کی سب سے پہلا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ چیز منون تسلیم کی ہے، جس نے اس کو سیکشن 10 کا سب سیکشن 1 تھا جس میں انہوں نے اس کو وڈرا کیا حلقہ بندیوں کا، اور انہوں نے یہ مانا کہ بھئی 53 یونین کاؤنسلز تو ایسی ہیں جو یہاں ہونی چاہیے تھیں، جو بائی مسٹیکنلی وہ ایسا نہیں ہو سکا۔ تو یہ تو دیکھیں ایم کیو ایم کی کوشش ہے۔ دوسری ایم کیو ایم کی کوشش یہ ہے کہ بھئی جو آپ نے سینسس ایک جعلی مردم شماری کے ذریعے آپ نے 1.60 کروڑ آپ نے ہمیں کاؤنٹ کر کے بتا دیا، جو کہ 3 کروڑ سے زیادہ کا آبادی کا شہر ہے۔ تو یہ بھی ایم کیو ایم کے حصے میں یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی فرام the 1st of this month واپس سے مردم شماری سٹارٹ ہو رہی ہے کہ 5 سال میں ہونے والا مرحلہ within 1 year ہو رہا ہے۔ تو ہم تو اپنے حصے کی اینٹ لگا رہے ہیں اس لیے کہ ہم کراچی کو ترقی دیں، اور ڈیفینیٹلی جب کراچی کو ترقی ملے گی تو سارے ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ اچھا، لیکن اس میں ایک اور چیز بھی آ رہی ہے کہ اب آپ لوگ جو ہے وہ احتجاج کی طرف جا رہے ہیں، آپ جلد سے جلوس کر رہے ہیں، اس سے لگ یہ رہا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے دوبارہ سے ایکٹیو ہونا شروع ہوئی ہے۔ دیکھیں یہ بات بالکل آپ کی ٹو سم ایکسٹینٹ یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے اپنی پالیٹکس میں یہ اس چیز کو جو کہ شاید کسی وجہ سے کسی وقت پر بہت زیادہ ایکٹیولی احتجاج نہیں ہوئے، لیکن اب ایسا ہے کہ ہم عوام کے درمیان ہیں، عوام کے بیچ میں، اور ہم نے تو دیکھے بلدیاتی الیکشن اگر آج بھی یہ ایم کیو ایم جیتتی لڑتی تو ڈیفینیٹلی 100 یونین کاؤنسلز تو ایسی تھیں جو ایم کیو ایم کی تب بھی تھیں اب بھی ہیں، 100 جیتنا ایم کیو ایم کے لیے نہ تب مشکل تھا۔ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ اگر آپ الیکشن میں ہوتے تو شاید پیپلز پارٹی کو زیادہ سیٹیں مل جاتی۔ اچھا، اس کے وہ کہ پیپلز پارٹی بھی جیت جاتی، ہم سے زیادہ جیت جاتی سیٹیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ ان کی چوائس ہو سکتی ہے۔ ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ دیکھیں شہر تو ایم کیو ایم کا تھا اور ایم کیو ایم کا ہے، اور اس کی مثال کیا ہے کہ 2015 کے الیکشن میں ایم کیو ایم نے 11,83,000 ووٹس کے ساتھ ایم کیو ایم جیتی تھی، اور آج کا آپ الیکشن میں جا رہے ہیں ان تمام جماعتوں کے بھی آپ ووٹ نکالیں تو 11,83,000 نہیں بنتے، اور وہ تب الیکشن جو تھا وہ 98 لاکھ کی آبادی تھی، آج آبادی 1.60 کروڑ ہے، یعنی آبادی 1.60 کروڑ ہونے کے بعد بھی ووٹ کاؤنٹ جو ہے وہ آپ کا انکریز نہیں ہوا، ایم کیو ایم سے کم ہی ہے۔ تو یہ بات تو اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ اگر آج بھی ایم کیو ایم الیکشن میں جاتی تو الیکشن ایم کیو ایم جیتتی۔ آپ جو احتجاج کی بات کریں وہ ڈیفینیٹلی ہم احتجاج کی طرف جا رہے ہیں۔ احتجاج میں جا کے کراچی والوں کی عدالت میں ہم یہ فیصلہ رکھیں گے کہ آپ فیصلہ کریں اور بتائیں کہ کن لوگوں نے آپ کا جو ہے وہ جو آپ کے حلقہ بندیوں میں آپ کے جو ووٹ جو آپ کے کھائے، آپ کے ووٹ غصب کیا، آپ کے حقوق کا سودا کیا، پھر ان سے انشاءاللہ کراچی کی عوام احتساب کرے گی انشاءاللہ۔ جب تک آپ پانی پیجیے میں ذرا ڈاڈی صاحب سے پوچھ لوں کہ ڈاڈی صاحب یہ فرمائیے سر، کراچی کی حلقہ بندیاں کیا حلقہ بندیاں درست ہوں گی نہیں ہوں گی، کیا معاملات ہوں گے؟
देखिए बात ये कि एमक्यूएम को इतनी देर क्यों लगी ये हल्का बंदियों का करने में। ये तो कब से हुकूमत में, मेरा ख्याल है कि आज 9 माह हो गए, बल्कि 1 साल होने को आने वाला है, तो इतनी देर क्यों कर दी? ये तो हुकूमत का हिस्सा था, इनको करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मेरे दोस्त डॉक्टर सफान ये भूल रहे हैं कि कराची का नौजवान कब से नेग्लेक्ट हो रहा है। सीएसएस के अंदर जो कोटा सिस्टम है उस पे एमक्यूएम क्यों आवाज नहीं उठाता? सर वो कह रहे हैं ना, अब हम किसी नहीं, वजह से रुक भी गए थे, तो अब दोबारा 50 से एक्टिव हो रहे हैं। तो मैं पहले भी कितनी बार ये बात उठा चुका हूं कि भुट्टो साहब ने 10 साल के लिए कोटा सिस्टम नाफिज किया था कि इंटीरियर और अर्बन जो एक पेज पे आ जाए। आज 50 साल हो गए और इसका मैं सबसे ज्यादा जिम्मेवार एमक्यूएम को ठहरा रहा हूं, क्योंकि एमक्यूएम मुस्तकिल तौर पे पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में रही है, आज भी है। आज भी आपने सुना कि इन्होंने हल्काबंदी की बात की, जो कि होनी चाहिए, क्योंकि आज कराची की आबादी तकरीबन 3 करोड़ के करीब है। और आप देखें कि इंटीरियर सिंध की पॉपुलेशन देखें और कराची की देखें, तकरीबन 19-20 का फर्क है। यहां पे जितनी सीटें कराची की है उससे 2 गुना ज्यादा इंटीरियर की है। तो जस्टिफिकेशन नहीं है। तो पूरे मुल्क के अंदर कोटा सिस्टम नहीं है, हर चीज मेरिट पे, तो सिंध के अंदर क्यों? तो ये एमक्यूएम की जिम्मेदारी है कि जब एमक्यूएम कराची की दावेदार है तो एमक्यूएम को इस पे आवाज उठानी चाहिए। आपको लगता है कि एमक्यूएम जो आवाज उठाती है उसके बाद जो है वो इतना असर रखती है, या फिर सामने वाला जो है उसको असर कबूल करना चाहिए, वो नहीं कर? सर इनका असर उस वक्त होगा ये मिनिस्ट्रियां मांगना छोड़ दे, ये गवर्नरियां मांगना छोड़ दे और ये कराची के लोगों की बात करे, हमें ये मिनिस्ट्री चाहिए, हमें केपीटी की चाहिए, हमें फला चाहिए। ये मिनिस्ट्रियां जो आप मांग रहे हो अपने लिए मांग रहे हो, हमारे तो आप वो काम करो जो कराची के अवाम, कराची का नौजवान बेचारा आज जो दर दर फिर रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, उसको 80% मार्क्स लेने के बावजूद जो सीएसएस अफसर नहीं बन पा रहा है। सर इसमें मसला ये कि हमारा जो माशरा है उसके अंदर अगर आपके पास पावर नहीं होगी, ताकत नहीं होगी, तो आप कैसे काम करेंगे? ये तो मसला है ना। ताकत की आप बात कर रहे हैं। गवर्नर नहीं होगा, सेनेट में लोग नहीं होंगे, कौमी असेंबली में नहीं होंगे, गवर्नर आगे कि क्या किया इन्होंने? एक बार भी उन्होंने कहा कि कराची के नौजवानों के लिए ये कोटा सिस्टम खत्म किया जाए। देखिए मैं कहता हूं सिंध के बच्चे भी हमारे बच्चे, कराची के बच्चे भी हमारे, और मुल्क के कोई भी हिस्सा हो वो हमारे बच्चे, हमारे लोग हैं। मुल्क के किसी भी हिस्से में तरक्की हो रही हो, हम खुश हैं उसमें। सर क्या पीपल्स पार्टी का इसमें हिस्सा नहीं बनता? क्या पीपल्स पार्टी को खुद ही बिल्कुल पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है कि इसको ठीक करे और कराची के लोगों को उसका हक दे। ये पीपल्स पार्टी पे मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि एमक्यूएम पे भी ये जिम्मेदारी आती है और इस पे भी सब पे जिम्मेदारी, और इवन मैंने कहा था जमात इस्लामी पे भी ये जिम्मेदारी आती है कि आप इसको मुनसिफाना तौर पे लाएं और मेरिट का निजाम यहाँ पे होना चाहिए ताकि कराची के नौजवानों को, बच्चों को, उनको सरकारी नौकरियां मिले। अब बेचारे कराची के लड़कों ने तो सरकारी नौकरियों में अप्लाई करना ही छोड़ दिया कि उनको पता हमें नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है सर, तो अब इसका हल आपको क्या लगता है? सर सरकारी नौकरी पे जा भी सकेंगे, नहीं जा सकेंगे? डोमिसाइल के मामला हैं, क्या मामला हैं? एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए।